प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, आजकल के दौर में लोग उलूम से दूर होते जा रहे हैं, तालीम से दूर होते जा रहे हैं। दुनियावी तालीम तो वैसे भी मुतासिर है कोविड की वजह से। दीनी तालीम हालांकि घर घर पहुंच रही है, फिर भी लोग इससे नावाकिफ़ हैं। लोग एक दूसरे के हुकूक नहीं जानते हैं। जब जानते नहीं तो अमल क्या करेंगे, और जो जानते हैं वो भी शायद अमल से गुरेज करते हैं। बहरहाल, एक ऐसा टॉपिक हम आज लेकर आए हैं जो कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर क्या हुकूक है वो आप तक पहुंचाता है। इस ताल्लुक से हमने दावत दी है खतीब जामा मस्जिद मोहम्मदिया किशनबाग जनाब सैयद ख्वाजा मोइज़ुद्दीन अशरफ़ी साहब को। ख्वाजा मोइज़ुद्दीन अशरफ़ी साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरत। मौलाना, मैं ये जानना चाहूँगा कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर कितने हक़ हैं? देखिए अमजद साहब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी माशरे की तश्कील की थी और एक बेहतरीन माशरा इंसानियत को अता किया था। उसमें हुकूक़ मुस्लिम के सिलसिले में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 हुकूक़ हैं एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर। जुमला 5 हुकूक़ हैं और उन हुकूक़ में पहला हक़ ये है कि बाहम एक दूसरे से मुलाकात पर सलाम करें। जी। दूसरा हक़ ये है अगर बीमार पड़ जाए तो इयादत के लिए जाए। तीसरा हक़ ये है मर जाए तो जनाजे में शिरकत करें। चौथा हक़ ये है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को दावत देता है, यानी के लिए दावत ताम देता है, तो उस दावत में शिरकत करें। पांचवा हक़ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि एक मुसलमान छींकता है तो छींकने पर छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहें और सुनने वाला उसका जवाब दें यरहमुकुमुल्लाह। तो ये 5 हुकूक़ हैं और इन 5 हुकूक़ में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बाहमी तौर पर एक दूसरे की मोहब्बत का ख़जाना रखा है, उसकी तौज़ीह और तशरीह पर अगर हमारी तवज्जो जाए तो ज़िंदगी के ये जो नशे व फ़राज़ हैं वो सब आसानी से सुलझ जाएंगे। मौलाना, क्या तमाम मकातिब फ़िक्र के नज़दीक ये 5 हुकूक़ है? मैंने किसी से 6 हुकूक़ भी सुना था। मैं तो अभी जो कुतुब हदीस को देखा उसमें सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 ही हुकूक़ का तज़किरा किया है। जी। 6 हक़, 6वां कौन सा हक़ है जो आपने देखा? मेरे इल्म में नहीं है। जी, जी। मौलाना, तो आजकल देखने में ये आ रहा है जी, जी, आजकल देखने में ये आ रहा है कि लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं तो क़स्दन सलाम को तर्क करते हैं। ये कैसा है? देखिए ये बाहम मुसलमान एक दूसरे को मिलकर क़स्दन सलाम को तर्क करना, या तो तकब्बुर की अलामत है या नहीं तो अपने भाई को इस लायक नहीं समझते हैं आप कि उसको सलाम करें या उसके सलाम का जवाब दें। ये पहले हक़ की खिलाफ वर्जी है जो इस्लाम ने हमें दी है। जैसे ही हम बाहम मुलाकात करें तो एक दूसरे को जब सलाम करेंगे तो नतीजतन सलाम का सबसे ऊंचा जो पहलू है ये सिर्फ अल्फाज नहीं है बल्कि मुकम्मल एक दुआ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह या अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप पर। तो एक मुसलमान जैसे ही दूसरे मुसलमान से मुलाकात करता है उसकी सलामती के लिए दुआ करता है।
اور سننے والا جوابی طور پر کہتا ہے کہ آپ پر بھی سلامتی ہو، وعلیکم السلام. تو جب باہمی طور پر ملاقات کے ساتھ ہی ہم ایک دوسرے پر سلامتی کی دعا کریں گے تو نتیجہ یہ ہے کہ نہ آپ کو مجھ سے خطرہ ہے، نہ میرے کو آپ سے خطرہ ہے. آپ بھی سلامت رہیں اور میں بھی سلامت رہوں. تو گویا ملاقات کا پہلا ہی لمحہ ایک دوسرے کی سلامتی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی خوشبو کو بکھیرتا ہوا یہ ابتدائی لمحہ ہے جو ایک مسلمان کی ملاقات کا لمحہ ہے. جی. اب یہ عیادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے مولانا؟ دیکھیے، پہلے تو سلام کے سلسلے میں ہی ایک دو باتیں لے لیں گے. جی. سلام کے سلسلے میں ہو یہ رہا ہے کہ مسلم معاشرے میں یہ تصور خاص کر کے خواتین میں آ گیا ہے کہ سلام وہ چاہتی ہیں کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں. اور اگر کوئی خاتون باہم جو ہے ملاقات پر اگر کوئی سلام نہیں کرتی ہیں، عمر میں کم ہیں، تو اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ سلام تو باہمی محبت کا ذریعہ تھا، تو فقہ مسلم کی ابتدائی منزل تھی، لیکن وہیں سے اختلافات کو شروع کر دیا گیا کہ وہ مجھے سلام نہیں کرتی، میں کیوں اس کو سلام کروں. تو یہ جو تصور ہے غیر اسلامی تصور. جی. اسلام نے یہ تصور نہیں لیا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو باہر سے آئے اہل مجلس جو موجود ہیں ان کو سلام کہیں، چاہے عمر میں کوئی بھی رہے. جی. اس طریقے سے معاشرتی طور پر سلام باہمی اتحاد و محبت کو پیدا کرتا ہے. جی. آپ نے عیادت کے سلسلے میں سوال کیا کہ عیادت کا طریقہ کیا ہے. تو عیادت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کے لیے کسی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے قریب میں پہنچ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں. سلام کے بعد میں مریض سے احوال پرسی کرتے اور تسلی دیتے ہیں کہ تم اس مرض سے خوف زدہ نہ ہو، شفا ہو جائے گی. اور ایسی تسلی دے کے مریض کو مطمئن کرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ فرماتے کہ یہ مرض گناہوں کے کفارے کا سبب بنے گا. مریض کو اطمینان حاصل ہو جاتا جی. کہ وہ بستر پر ہیں، گویا وہ گناہوں کے کفارے کا سبب بھی ہے. جی ماشاء اللہ. اس کے علاوہ جنازے میں جو شرکت کرتے ہیں ان کے کیا آداب ہونے چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، مریض کے سلسلے میں پہلے بات کو مکمل کر لینے دیجیے. جی. مریض کی عیادت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی مریض کی عیادت کے لیے صبح جاتا ہے تو شام تک، اور شام میں اگر عیادت کے لیے جاتا ہے تو پوری رات سے دوسرے دن کی صبح تک سبحان اللہ. 70,000 فرشتے عیادت کرنے والے کے حق میں دعا کریں. جی. فرشتوں کی دعا لینا ہے تو مریضوں کے پاس جانا ہے. نیز اس کے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کی دعا بھی فرشتوں کی دعا کی طرح. آپ جب مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو فرشتوں کی دعا ملتی ہے. نیز اس کے مریض کی دعا بھی آپ کے حق میں فرشتوں کی دعا کی طرح ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. کاش ہم اس بات کو پیش نظر رکھیں. دعوتوں میں تو ہم بڑے انہماک سے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بیمار ہو جائے تو انتظار رہتا ہے کہ جائیں گے، اور بعض وقت اس انتظار میں ایسا لمحہ بھی آ جاتا ہے کہ موت ان کو لے جاتی ہے ہمارے درمیان سے، اور ہم بجائے عیادت کے نماز جنازہ میں یا ان کی موت کی اطلاع میں پہنچ، یا بعض لوگ اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. عیادت کرنے کے سلسلے میں مریض کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، مریض کے لواحقین کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ فلاں
شخص ہمارے والد محترم کی بیماری میں آیا تھا یا ہمارے بچے کی اس جو ہے تکلیف میں، ایکسیڈنٹ میں مزاج پرسی کے لیے آیا تھا، تو عیادت سے باہمی طور پر اسلامی معاشرے میں محبت و مودت کی خوشبو بکھرتی ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں۔ جی جنازے کے سلسلے میں آپ پوچھ رہے تھے، جی یہ حقوق مسلم میں ایسا حق ہے کہ اگر کوئی مسلمان مر جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے جنازے میں شرکت کرو، اور جنازے میں شرکت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کے جنازے میں 40 قدم چلا تو اس کے ایک روایت کے مطابق 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ معاف ہونے کی بھی بات ہوئی ہے اور کبیرہ گناہ کی بھی بات ہوئی ہے، اور جنازے کی فضیلت میں، نماز جنازہ کی فضیلت میں یا جنازے میں شرکت کی فضیلت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے گویا وہ ایک خیرات اجر پاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ایک خیرات سے مراد کیا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خیرات ہمارے سمجھانے کے لیے یہ بہت پہاڑ کے برابر ہے۔ نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے کو بہت پہاڑ کے برابر اجر دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عہد کتنا وسیع ہے، دونوں آنکھیں بس نہیں ہوتی ہیں دیکھنے کے لیے۔ اتنے وسیع پہاڑ کی مثال لے کے آقا نے فرمایا کہ جنازے میں شرکت کرنے والوں کو یہ اجر ملتا ہے، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنازے یعنی نماز جنازہ میں شرکت کیا یہ اجر پایا، اور جو تدفین تک حاضر رہا اور ایک عہد پہاڑ کے برابر وہ اجر پا لیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حتمی طور پر مغفرت ہو جاتی ہے نماز جنازہ میں شرکت کرنے والی۔ نماز جنازہ ایک ایسی نماز ہے، ہر نماز کو ہم کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن نماز جنازہ میں بعض وقت ہم کو فائدہ ہوتا ہے اور بعض وقت مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، بلکہ دونوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ وہ ایسے کہ اگر میت کسی نیک صالح شخص کی ہیں تو جو لوگ گنہگار ہیں ان کی شرکت کے سبب میں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے گنہگاروں کی، اور اگر میت کسی گنہگار کی ہے، بدکار کی ہے، خطا کار کی ہے، نافرمان کی ہے، اللہ کے نیک بندے یا اس جنازے میں کوئی ایک نیک بندہ بھی موجود ہے تو اس کے سبب میں میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ علاوہ اس کے کہ یہ حقوق مسلم کا ایک اتنا منفرد معاملہ ہے کہ کسی کی اس غمی کی کیفیت میں اگر کوئی شریک ہوتا ہے، خدا نخواستہ کسی کے والد کا انتقال ہوا ہے، ماں کا، بھائی کا، بہن کا، بیٹے کا یا کسی کا، تو اس کا دل دکھا رہتا ہے۔ اس دکھی دل کو جب ہم جنازے میں جانے کے بعد انہیں تعزیت دیتے ہیں تو نتیجتاً مرنے والے کو تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے، اور آج معاشرے میں ہم جو ہیں اس جو ہے سنت سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ جی یہ تیسرا پہلو، جی جی یہ حقوق مسلم کا تیسرا پہلو تھا۔ جی فرمائیے۔ آپ کنٹینیو کریں، میں انشاءاللہ پوچھتا ہوں۔ نہیں، یہی کہنا یہ ہے کہ ہم جنازوں میں شریک تو ہوتے ہیں، اس لیے جب جنازے کی بات ہی ہو رہی ہے تو ایک بات پیش نظر رکھیں، یہ کوئی مسلک کی بات نہیں، بلکہ اس پر سب اہل اسلام سب متفق ہیں کہ خاص کر کے نماز جنازہ میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا قیام یہ فرض ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو نماز جنازہ کے لیے
کھڑا ہونا یہ نماز جنازہ کے فرائض میں سے ہیں۔ اور 4 تکبیرات خاص کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کہتا ہے، تو یہاں غفلت یہ ہے کہ ہم مسائل کو بتاتے نہیں جنازے کے، مقتدیوں کو بھی 4 مرتبہ امام کی اتباع میں امام بلند آواز سے اللہ اکبر کہیں گے تو مقتدی بھی اخفا سے کم آواز سے امام کے اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی یہ بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ ہر مرتبہ جب یہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے تو مقتدیوں پر بھی اللہ اکبر کہنا یہ نماز جنازہ کے فرائض میں سے ہے۔ جی اگر کسی کو نماز جنازہ کے اذکار نہیں آتے ہیں تو کم از کم وہ امام کے ساتھ نماز جنازہ کی نیت سے اللہ کی عبادت اور میت کی مغفرت کے لیے وہ شریک جماعت ہو گیا جی اور امام کے ساتھ تکبیرات کہہ دیا تو اس کو نماز کا اجر ملے گا۔ جو شخص نماز میں شریک تو ہوا تکبیرات نہیں کہتا ہے، بس منہ بند کر لیتا ہے خالی، اور بعض عوام کا یہ مزاج ہو گیا ہے کہ سر ایسے اٹھاتے رہتے ہیں تکبیرات کے موقع پر، اللہ اکبر تو سر اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ منع، نماز جنازہ میں ہو یا کوئی نماز میں ہو، آسمان کی طرف سر اٹھانے سے منع کیے۔ جی یہ توجہ رکھیں کہ 4 تکبیرات فرض ہیں، قیام فرض ہیں، بس 2 فرائض ہیں۔ جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ سنت ہیں، اور سنت کو معاملی سمجھ کر ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو سیکھ لیں، لیکن کم از کم نماز جنازہ میں اتنی شرکت بھی، قیام اور 4 تکبیرات کوئی کہہ لے تو تب بھی جو ہے اس کا فرض واجب وہ ادا ہو جاتا ہے۔ جی فرمائیے۔ یہ تو سب کرتے ہیں الحمدللہ، البتہ کوئی اگر قدرت نہ رکھتا ہو قیام کی تو کیا وہ چیئر پر نہیں بیٹھ سکتا؟ بیٹھ سکتا ہے، اگر قیام کی قدرت نہیں رکھتا ہے تو وہ چیئر پر بیٹھ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اتنی قدرت تو ہوگی اس کے پاس کہ چیئر تک تو آ سکتا ہے، تو اس لیے تکبیر کے ساتھ ہی، چاہے عام نماز ہو یا نماز جنازہ ہو، امام کے ساتھ اگر وہ کسی کو قدرت نہیں ہے کرسی پر بیٹھنے کی تو عصا کی مدد سے ٹھہر سکتا ہے تو ٹھہرے، یا دیوار کی مدد سے ٹھہر سکتا ہے تو ٹھہرے، یا کسی فرد کی مدد سے ٹھہر سکتا ہے تو ٹھہرے، اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے ساتھ وہ بیٹھ جائیں۔ ٹھیک، اب یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ 1 قرات ثواب، 2 قرات ثواب، اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، مگر سب جو ہے پہنچ نہیں سکتے، کوئی دور رہتے، کوئی مصروف رہتے، تو کیا ان کی کیا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ؟ دیکھیے، جو لوگ دور ہیں تو اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نماز جنازہ کو فرض کفایہ بتایا گیا ہے کہ چند لوگوں نے پڑھ لیا ہے یا ایک شخص نے بھی ادا کر لیا ہے تو ساری امت بری ذمہ ہے، اور جن جن لوگوں کو معلوم ہوا ہے اس کے باوجود کسی عذر کے سبب شریک نہیں ہوئے ہیں تو وہ گنہگار نہیں ہیں۔ اگر کوئی بھی شریک نہیں ہوا ہے تو جن جن کو معلوم ہوا کہ فلاں مر گیا ہے مسلمان، تو اس کی جنازہ میں اگر کوئی بھی شریک نہیں ہوا ہے تو سب مسلمان جن کو اطلاع ہے اس کے مرنے کی، وہ سب کے سب گنہگار ہیں۔ جی، اب یہ کووڈ کے معاملے میں ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ اطلاع پا کر نہیں جا رہے ہیں کہ کہیں انہیں کووڈ نہ لگ جائے۔ دیکھیے، کووڈ کے سلسلے میں یہ ہمارا بالکل عجیب و غریب نظریہ ہے، جبکہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امراض کے اڑ کر لگنے اور نہیں لگنے پر ان کا ایک رسالہ ہے، الحق المجتبی فی حکم المبتلا۔ اس رسالے میں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف احادیث کی تشریحات میں لکھا ہے کہ کوئی مرض اڑ کر کسی کو نہیں لگتا ہے، ٹھیک، بے احتیاطیوں کے سبب لگتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بے احتیاطی کے سبب میں یا ایک دوسرے کا خون کا ٹرانسفر ہوا ہے تو اس سبب میں یا کسی اور اسباب میں لگتا ہے، لیکن مریض کے پاس جاتے ہی مرض نہیں لگ جاتا، تو ایسے ہی جنازوں میں
مرنے کے بعد تو میڈیکل سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ وہ جو مرض مریض میں تھا، مریض کی موت کے ساتھ مرض بھی مر گیا ہے، اس کی بھی موت ہو گئی. جی یہ تو یہ ٹھیک جو ہے کہ کوئی اور اس کا جو ہے جراثیم اسی کے اندر رہ گئے، مگر جو ان کو نرسنگ کر رہے ہیں، ان کی تیمارداری کر رہے ہیں، ان کو شاید نہ لگ گیا ہو اور وہ کیریئر ہوں، وہ دوسروں کو ٹرانسفر کر سکتے ہوں. دیکھیے، پہلے تو اسلام کا یہ نظریہ بالکل منفرد ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ تعاون کے سلسلے میں جو احادیث ہیں اس کا ایک وسیع مفہوم ہے، تاخیر ہوگی. لیکن جو لوگ نرسنگ اسٹاف یا جو لوگ ڈاکٹرس ہیں، وہ لوگ تو پوری احتیاط کے ساتھ ہی اس کام کو انجام دیتے ہیں. اور جو لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں وہ سبھی جا کے میت کو اٹھاتے نہیں ہیں. ہوں. وہ چند ہی اشخاص اس خدمت میں رہتے ہیں. اور کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کویت میں بھی مرنے والوں کی جنازے کی نمازیں ہوئی، تدفین ہوئی. اور خود ہم نے تو روزنامہ سیاست پر وہ جو لاوارث لاشوں کی خدمت کا معاملہ ہے، ایسے وقت میں کہ باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو دفنانے سے گریز کر رہا تھا، تو اس موقع پر بھی ہم نے بیک وقت 15 20 لاشوں کی نماز جنازہ میں بلا خوف و خطر شرکت کی. جی اور الحمدللہ اس مرض سے ہم جو ہیں اس لیے بھی محفوظ رہے کہ ہمارا ایقان تھا، یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرض اڑ کر نہیں لگتا. جی کیونکہ وقت کی تنگی ہے، ایک آخری سوال پوچھتا ہوں. جی، جو لوگ پہنچ نہیں پاتے وہ میت کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جو لوگ پہنچ نہیں پاتے ہیں، ایک تو فرض کفایہ تو ادا ہو گیا ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس غیبانہ نماز جنازہ ہے، امام اعظم کے نزدیک غیبانہ نماز جنازہ نہیں ہے. ہمارے دونوں ائمہ اکرام کے پاس دلائل ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دلیل ہیں غیبانہ نماز جنازہ کی، جو شریک نہیں ہوئے ہیں وہ غیبانہ نماز جنازہ ادا کریں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی جو بادشاہ ہیں ان کے انتقال کی اطلاع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ غیبانہ ادا کی تھی. یہ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ہے وہ معاملہ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجاشی کا جنازہ تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ ادا کر رہے تھے. وہ معجزات مصطفیٰ میں سے ہیں، اس پر کافی دلائل ہیں. اور ائمہ احناف اور ائمہ امام شافعی کے مخلدین نے بہت زیادہ جو ہے اس پر مسائل کو لکھا ہے. اور ہم حنفی ہونے کے اعتبار سے امام اعظم کے فتوے پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ مولانا. انشاءاللہ اس ٹاپک کو، کیونکہ 2 حقوق اور باقی ہے، اگلے پروگرام میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین، جی جی فرمائیے. ٹھیک ہے. تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. تو ناظرین، یہ تھے جناب سید خواجہ معیز الدین اشرفی صاحب. یہ ہمیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق کے تعلق سے بتا رہے تھے کہ کس طرح سے سلام میں پہل کرنا چاہیے، چھوٹا بڑا نہیں دیکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ مریض کی عیادت کا کتنا بڑا ثواب ہے، جنازے میں شرکت کا کتنا بڑا ثواب ہے، جنازے میں شرکت کے کیا کیا آداب ہیں. یہ سب تفصیلات انہوں نے بتائی. امید کہ آپ کو کافی مفید معلومات حاصل ہوئی ہوگی. آپ برائے مہربانی اس پروگرام کو ضرور اپنے احباب سے شیئر کریے، اور ہمیں دیجیے اجازت اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے. شب بخیر.